नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम 9वां पारा और स्टार्ट करेंगे। तर्जुमा उसका, ख़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब। इसकी कौम के मुतकब्बिर सरदार यानी शुअैब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनके मुतकब्बिर यानी फ़ख्र करने वाले जो सरदार थे, वो बोले, ऐ शुअैब, कसम है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ वाले मुसलमानों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे। जो मुतकब्बर जो करने वाले, फ़ख्र करने वाले कह रहे हैं शुअैब अलैहिस्सलाम से कि ऐ शुअैब, आपको और आपके मानने वालों को हम बस्ती से निकाल देंगे। देखिए कितना फ़ख्र है। बस्ती अल्लाह की, दुनिया अल्लाह की, ज़मीन अल्लाह की, सब अल्लाह का, मगर इनको हिमाकत के हम शुअैब अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि हम शुअैब और उनकी मानने वालों को बस्ती से निकाल देंगे, या तुम हमारे दिन में, या नहीं तो हमारे दिन में आओ। देखिए कैसी परेशानी है। अब भी ऐसी चल रहा है, गलती पे है, खुद डूब रहे हैं, खुद जहन्नुम के ईंधन बनने वाले हैं, और मुसलमान कहते हैं कि हमारी बात मानो। अभी भी चल रहा। जब जो था वो अल्लाह ताला, देखिए, तो तुम हमारे दिन में आ जाओ। कहा क्या अगर कि हम बेजार हों, ज़रूर हम अल्लाह पर झूठ बांधेंगे अगर तुम्हारे दिन में आ जाएं। शुअैब अलैहिस्सलाम का अगर तुम्हारे दिन में आ जाएं, आने का सवाल ही नहीं है। बाद इसके कि अल्लाह ने हमें इससे बचाया है, हम तुम्हारे दिन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमको बचाया गुमराही से अल्लाह ने। तुम गुमराह हो, और हम मुसलमानों में किसी का काम नहीं कि तुम्हारे दिन में आ जाए। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दिन में आ सके, क्योंकि तुम भटके हुए, दूसरे को कहाँ भटकाते हैं। मुसलमान भटकने वाला नहीं, मगर ये कि अल्लाह चाहे। जो हमारा रब है, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। वसिया रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा। जो हमारा रब है, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहित है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। अय हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक़ फैसला कर। शुअैब अलैहिस्सलाम बोले कि कुफ़ार जो कह रहे हैं हमें हमारे दिन में आओ, दीन में आओ, तो यहाँ रहो, नहीं तो बस्ती से निकाल देंगे। तो शुअैब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, सुनिए। आए हमारे रब, हम में और हमारी कौम में हक़ का फैसला करा। हमारी कौम में, हम में अल्लाह से कहें, और तेरा फैसला सबसे बेहतर फैसला है। कौन कह रहे हैं? शुअैब अलैहिस्सलाम। और तेरा फैसला सबसे बेहतर फैसला है। व अंत खैरुल फातिहीन, तेरा फैसला सबसे बेहतर फैसला है। और इसकी कौम के काफिर सरदार बोले, तो काफिर सरदार क्या कर रहे हैं? देखो, उनको काफिर है, उन पे ताकत, उनकी ताकत पर उनको जो है घुमंड है, फ़ख्र है, तकब्बुर है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा जलील का वो होश नहीं है। वो कौम के काफिर सरदार बोले कि अगर तुम शुअैब के ताबे हुए, कौम को बोल रहे हैं, तो ज़रूर तुम नुकसान में रहोगे। देख रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ही दोज़ख में जाने वाले हैं। उनका पुरसान हाल क़यामत के लिए कोई नहीं रहेगा। अल्लाह बोलेगा तो तुम तो मुझे पूछते ही नहीं थे, ना मुझे मानते थे, अब मेरी मदद तुमको नहीं आएंगी, जाओ जहन्नुम की तरफ। तो ये कह रहे हैं तकब्बुर करने वाले, शुअैब के ताबे, अगर तुम शुअैब के ताबे हुए तो ज़रूर तुम नुकसान में रहेंगे। खुद नुकसान में रहने वाले हैं, दूसरों को नुकसान में रहेंगे, ये अहमक हैं। तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया। तो ऐसा ज़लज़ला लाए अल्लाह ताला, तो सुबह अपने घरों में सो गए थे, लेकिन सुबह उठ नहीं सके। औंधे लाशें पड़े हुए, सुबह तक ज़लज़ला आ गया। ये कैसी ताकत है? देखो, ये ताकत ऐसी है, किसी को परवाह नहीं, न किसी के अंडर में है। देखो अल्लाह ताला कैसा ज़लज़ला लाए। शुअैब को छुटलाने वाले गोया इन घरों में कभी रहे ही न थे।
شعیب کو اب تک میں بولنے والے ان کا پرسان حال کیا وہ ہی نہیں رہے، سب زندے دفن ہو گئے گھروں کے اندر۔ گھروں میں کبھی ایسا دکھ رہا کہ گھروں یہ کچھ بولتے تھے نا، گھروں میں رہتے تھے۔ دیکھو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ یاد رکھو۔ مسلمانوں کو تکلیف دیں گے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا انتقام لیتے ہیں۔ یاد رکھو صبر ہو کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی بتا تباہی میں پڑ گئے، شعیب کو جھٹلانے والے تھے خود تباہ ہو گئے، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا۔ بولے قوم کو دیکھو میں نے تمہارا حق بات تو پہنچا چکا، تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تمہارے بھلائی کے لیے میں نے نصیحت کی، تو کیوں کرو غم کرو کافروں کا، ان کافروں کا غم مت کرو جو ہم پر ظلم کر رہے تھے، ہم کو بستی سے نکال دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا سے نکال دیا ان کو۔ یہ وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح راز جاری کریں، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے۔ پھر بعد میں جو بچے کچے تھے، نظارہ دیکھے اپنے آنکھوں کے سامنے، جو میں کہنے والا تھا وہ دفن ہو گیا، بستیاں ویران ہو گئی، تو سمجھ گئے کہ نہیں شعیب کے پاس سے بات ہی صحیح ہے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے۔ بعد میں آہستہ آہستہ پھر وہاں سے تعداد بڑھی اور بولے بے شک ہمارے رب، بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج اور راحت پہنچے تھے۔ انہوں نے بولے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کو رنج پہنچا تھا، وہ صحیح بات ہے، اللہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو نہیں مانا تو ایسا ہوتا۔ تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا، اور جو باپ دادا کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ بولے ہم نے ان کو غفلت میں پکڑ لیا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیں۔ اگر وہ بستی والے جو جہاں زلزلہ کے تباہ ہوئے اگر وہ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کہ ان کو آسمان سے برکتیں نازل کرتے تھے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، انہوں نے جھٹلایا، اپنے آپ کو بہت کچھ بول دیے، تو ہم نے انہوں بتوں کو بہت کچھ بتا دیے، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے؟ رات میں سوئے صبح دن میں اٹھ نہیں سکے، رات کو آئے جبکہ سوتے ہوں، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھل رہے ہوں؟ چاہے دن کھلتا ہو یا رات ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے پکڑ سکتے ہیں۔ کیا اللہ کے خفی تدبیر سے بے خبر نہیں؟ اللہ بھی تدبیر کرنے والے تم ہیں۔ تو فَعَامِلُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا قَوْمُ الْخَاسِرِينَ۔ جو مکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ کیا اللہ کے خفی تدبیر میں بے خبر ہیں؟ تو اللہ کے خفی تدبیر سے نہیں ڈرتے۔ خفی تدبیر اللہ سے چھپ کر تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو جانتے ہیں، مگر تباہی والے اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد ان کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں پر آفت فوراً بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن ڈھیل دیتے ہیں، سنبھلنے کی نہیں سنبھلے تو پہنچاتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں میں مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ سنیں۔ اب اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں، دلوں کو، کانوں کو، پردے، آنکھیں سب پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ رہو اسی میں۔ یہ بستیاں ہیں جن کے حوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لائیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لاتے، اور جو پہلے جھٹلا چکے تھے اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کیا ہے؟ چھاپ لگا دیتے ہیں۔ اب بعض کافران جو ہے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ دیکھے تو کچھ تعجب ہوتا ہے، ارے تعجب ہوتا ہے، دیکھے تو ایسے کام کرتے ہیں، بس آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا۔ کافر کیا ہے؟ قول کے سچے نہیں ہوتے، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دیں
کے ساتھ فرعون نے اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے نشانوں پر زیادتی کی. موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون کے پاس بھیجے. فرعون کے دربار میں گئے, جا کے فرمائے. فرعون کہتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں. 400 سال اس کی زندگی میں 300 سال تو فرعون نہ بیمار رہا, نہ بخار آئی, نہ صحت مند رہا. تو اب اس کو آیا فخر آ گیا, اور اس نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس جب سناتے نشانیاں تو وہ ماننے کو تیار نہ تھا. تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون, میں پروردگار عالم کا رسول ہوں. فرعون بولا میں خدا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں فرعون, میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, میری بات مان. مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات. انہوں کہے کہ میں جو کہوں گا وہ سچی بات کہوں گا. میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے. بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ. فرعون بولا کیا نشانی لائیے. اور نشانی اللہ تعالیٰ برابر لے کر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. انہیں سمجھ رہا نہیں لاتے ہوں گے, بلکہ نشانی لائے, میرے کو بتاؤ نشانی بول رہا ہے, اگر سچے ہو بول رہا موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈال دیا, فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا. یہاں تھوڑا سا ذکر بتاتا ہوں میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالا یا وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اپنے محل میں بلایا, دربار میں بلا کے بولا کہ میں خدا ہوں, تو موسیٰ علیہ السلام کہ میں نے نشانیاں لایا ہوں اللہ تعالیٰ کی. تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے نشانیاں لائے ہیں, بتاؤ نشانیاں کہاں ہیں تمہارے. بول کے اس میں بہت سارے جادوگر تھے اس کے اندر دربار میں بیٹھے, اور اس کو ماننے والے بہت لوگ تھے. جادوگروں نے کہا کہ بناؤ سانپ اژدہے بناؤ, بڑا نشانیاں. انہوں کیا لاتے, ان کی نشانی سے زیادہ تم بتاؤ نشانیاں ان کو. تو وہ جادوگروں نے سانپا چھوڑ دیا میدان کے اندر. بھپک رہے ہیں سانپ, بڑے بڑے اژدہا بنے ہوئے, بھپک رہے ہیں سانپ بڑے بڑے اژدہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم اللہ کا, موسیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ذرا عصا تو پھینکو تمہارا. تو آپ کیا کریں, وہ اژدہے بڑے جادوگر اس کے جتنے تھے پورے خوش ہو گئے. موسیٰ آپ ڈر جائیں گے, اب اژدہے نقصان پہنچائیں گے ان کو, بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ عصا پھینکو. تو آپ عصا پھینکتے, اتنا بڑا اژدہا بن گیا. تو خدا کی شان, اللہ کا کیا مقابلہ کرتے ہیں یہ کفار. پچھتانے کی سوا کچھ نہیں ہوگا, ایسا بڑا اژدہا بن گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی دم زمین پہ تھی تو اس کا منڈا 1 میل تک تھا آسمان کی طرف. 1 میل, اتنا بڑا اژدہا. اور اس کا جبڑا ایک زمین پہ تھا, تو ایک فرعون کے محل کے اوپر ایک جبڑا تو زمین پہ تھا. خالی دبا دیا تو فرعون اور اس کا محل دب جانا. اتنا بڑا منہ کھول دیا, جتنے تھے پورے کو 1 سیکنڈ میں نکل گیا پورے سانپوں. اور یہ منہ کھولا کھڑا ہو گیا تو فرعون تھرانا شروع کرا. ارے یہ کیا ہوگا, جتنے جادوگر تھے وہ سب سجدے میں گر گئے. فرعون نکل کے وہاں سے بھاگا, اور اس کے جو حواریاں تھے اور بہت سارے, وہ بھی جب بھاگے ڈر کے ہیبت میں, تو ایک دوسرے کو کھندل کے کئی سو, تو تاریخ میں آتا ہے کہ کئی سو جو ہے اس کے بھگدڑ میں مر گئے, کچلے گئے ایک دوسرے کو. اور پورے جادوگر سجدہ ریز ہو کے اللہ سے معافی چاہے اور بولے اے موسیٰ ہم تم پر ایمان لاتے ہیں. دیکھو اللہ کی طاقت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا, وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا, اور اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا. قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر. اب اس کے فرعون کے جو سردار تھے وہ کیا بولے, یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے. بولے کس کو, موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے کہ یہ بھی ایک جادوگر ہے. یعنی یہ ٹیڑھی چیر ہے, یہ ماننے والے نہیں ہیں. تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا تو تمہارا کیا مشورہ ہے. بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں,
اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں۔ جب جادوگر آئے کہ جادوگروں کو جمع کرا دیں، جادوگر آئے فرعون کو بولے تھے کہ ہم بتائیں گے اپنی جادوگری تو ہم کو کیا انعام دیں گے، پوچھے تھے فرعون سے۔ بولا ہاں فرعون، ہاں انعام دوں گا، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جائیں گے، میرے قریب ہو جائیں گے، اور انعام دوں گا۔ بولا انعام دیتے۔ اژدہا کیسا نکلا؟ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہیں، آپ ڈالو ہتھیار، آپ ہماری بات یا مانو یا ہم ماننے والے ہیں۔ یہ جادوگروں کا کہنا تھا۔ کہا تمہیں ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال دو۔ میں ابھی جو سنا تھا واقعہ آپ کو، عصا وہ تو ڈنڈا تھا، ہاتھ میں پکڑ لیتے، تو عصا ڈال دو تو ناگا ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ وہ ناگ ایسا بنا اژدہا کے ان کے جتنے تھے اس کو پوروں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا، اس کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ میں جو بولا ذکر کیا تھا، سجدے میں گر گئے، بولے ہم ایمان لائے۔ فوراً وہ ایمان لے کر آئے جہاں کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون بولا تم پر اس پر ایمان لے آئے خبر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ فرعون بولا میرے جادوگر ہیں، میرے دربار کے، ان کے اوپر کیسا ایمان لاتے ہو؟ جب تک کہ میں نہیں بولا ایمان نہیں لانا ان پر، اجازت دوں یا تو بڑا جال ہے۔ تو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان جاؤ گے ختم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ اب انہیں بولا کہ سب کو پکڑ کے ہاتھا کاٹوں گا، پیرا کاٹوں گا، سولی دوں گا۔ بولے تو یہ بولے ایمان والے کیا بولے؟ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ کاٹ دو، مار دیے بھی تو ہم رب کی طرف جانے والے، کاٹ دیے تو رب کی طرف جانے، ہم رب کی طرف جانے والے، ہمارے حقیقی رب کی طرف، ڈرے نہیں۔ اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی کہ ہم نے اپنے رب کے نشانوں پر ایمان لائے؟ اور بولے فرعون کو تجھ کو ہمارا کیا برا لگا؟ جو حق ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کو تسلیم کرے، یہی برا لگا ہے، صحیح بات کو ماننا برا لگا۔ ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئے تو آئے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ دعا کرے موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ سب کو صبر عطا فرما اور ہمیں مسلمان اٹھا، سب دعا کرے۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کہ کیا تم موسیٰ اور اس کے قوم کے اسی لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ اب موسیٰ علیہ فرعون کے سردار آئیں بول رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو نہیں چھوڑنا بول کے زمین میں فساد پھیلا، اور موسیٰ علیہ السلام تجھے اور تیرے ٹھہرے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ اب انہیں بولا ایسا، جادوگر بولے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تمہارے معبودوں کو ختم کر دیں گے، پورے ٹھہرے ہوئے معبودوں کو۔ تو بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے پہلے ان کے بیٹوں کو ختم کر دیا تو ہوگا نا، موسیٰ علیہ السلام آتش نہیں۔ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ واقعہ بہت وسیع واقعہ ہے، آپ بھی سنے ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے جادوگر کہتے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری حکومت کو قتل کر دے، خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے حکم دیا تھا جہاں کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دو، یہ تو آپ کو معلوم۔ تو بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ انہیں ترکیب کرو، بیٹوں کو قتل کرو، بیٹوں کو رکھو۔ کیا اللہ ترکیب، یہ اللہ نہیں جانتا یہ؟ اور اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پرورش پایا۔ دیکھو خدا کی شان، جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، بیٹوں کو، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اسی کے گھر میں اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے۔ ان الارض للہ، ان الارض بولتے ہیں زمین کو، للہ اللہ کا، ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنا دے، اور آخر میدان میں پرہیزگاروں کے ہاتھ میں۔
بولے ہم ستائے گئے آپ نے آنے سے پہلے، بولے کہ ہم ستائے گئے تھے آپ کے آنے سے پہلے، بولے قوم مسلمانوں نے موسیٰ علیہ السلام سے، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنا دے، اور پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو، اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کا قید اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے کہ ہمارے لیے ہے، جب بھلائی ملتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی کرتے، ارے برائی ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو رہی، اچھا ہو تو ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔ سن لو ان کے تصفیے کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں، اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے یہ کہا، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، اللہ تعالیٰ کیا کرے ان لوگوں کے اوپر طوفان بھیجے، اور ٹڈی اور گھن اور میڈک، یعنی طوفان کیسا بھیجے؟ ٹڈیاں آتے ہیں پرندوں کو، جیسے بڑے بڑے ٹڈیاں گھیر لیتے ہیں، تو آپ سنے ہوں گے اخبارات میں آیا تھا، ہمارے ملک میں بھی کچھ حصوں پر ٹڈیاں آ کے جو پوری فصل کھا گئے تھے، تو یہ اللہ کا عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ بھیجے تھے وہاں پر جب ٹڈیاں، اور بھیجا کہ ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی کا طوفان بھیج دیا اللہ تعالیٰ، اور مینڈک بھی بھیج دیا وہاں پر، خون جدا جدا نشانیاں، اور خون کا مطلب جو پانی پینے چاہتے تھے وہ کفار، وہ خون بن جاتا تھا۔ اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جب ان کے منہ میں ہے تو پانی ہے، اب انہوں منہ میں ڈالتے خون بن جاتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم کلی کرو ہمارے منہ میں، تو ان کی عورتیں بنی اسرائیل کی عورتیں منہ میں پانی لیتے تو پانی رہتا تھا، جیسے ان کے منہ میں کلی کرتے پھر خون بن جاتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، ٹڈی کا آنا، میڈکوں کا آنا، پانی خون بن جانا۔ تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم قوم تھی، کیسے تھے وہ مجرم تھے، تکبر کرے تھے، اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے ہیں موسیٰ ہمارے اپنے رب سے دعا کرو، عذاب آ گیا نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر موسیٰ کے پاس آنا، جیسے عذاب ٹل گیا موسیٰ کو بولا کہ آپ کون ہوتے ہیں، دعا کرو اور اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تو ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اب یہ عذاب سے چھٹکارا دلاؤ، کئی بار ہوا، ٹڈیا سے چھٹکارا دلائے، میڈکوں سے چھٹکارا دلائے، میڈکاں منہ کھولتے منہ میں بیاہ کے بیٹھ جاتے تھے میڈک اس دور میں، اس کے تفصیل الگ ہے۔ تو میڈکوں سے بتایا جو پانی دیکھتے یا پانی بھرتے یا ہاتھ لگاتے پانی خون بن جاتا تھا، تو بولے کہ یہ عذاب ہمارے سے ہٹا دو، ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پھر عذاب ان سے اٹھ جاتا مدت کے لیے، جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے، جیسے عذاب ہٹ گیا پھر جاتے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ فرعون کو جو ہے اللہ تعالیٰ دریا میں ڈبا دیے تھے، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے، اور ہم نے اس قوم کو جو وبالی گئی تھی اس زمین میں کہ پورب پچھم کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ پورب پچھم کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے، اور برکتیں کون ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا۔ بدلہ ان کا صبر کا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے قوم نباتی اور جو چٹائیاں اٹھاتے تھے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک بستی قوم پر ہوا، اپنے بتوں کو آگے آسن مارے تھے۔ بولا اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دیا ہے۔ اب بولے ایک بستی میں جب گئے تو وہ بستی میں بولے اے موسیٰ ہمیں اب خدا بنا، جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں، کئی خدا بنا کے رکھے ہیں، پتلے بنا کے یہ ہم خدا بنا دیے۔ بول رہے بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ سو بتا بنا کے خدا بولتے۔ موسیٰ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، جاہل لوگ ہو تم، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ حال کیا ہے؟ بربادی کا ہے۔ بولے
لوگ ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں نارا باطل ہیں. کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کرو، حالانکہ اس نے تمہیں زمانہ بھر پر فضیلت دی، تم کو عقل دیا، شعور دیا، نعمتیں دی، تمہارا ہر چیز کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ، پانی برسایا، پھلیں دیے. یہ سب نہیں مان کے پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا رہے ہیں پتھروں کو. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بڑی مار دیتے، تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے، اور اس کا رب کا بڑا فضل ہوا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور اس میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پورا 40 رات کا ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے قوم پر میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کو راہ کو داخل نہ دینا. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کا رب نے کلام فرمایا، عرض کی کہ اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. قال ربی ارنی انظر الیک، فرمایا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا. بولے موسیٰ علیہ السلام قال ربی ارنی انظر الیک، رب سے کہے کہ تو اپنا انظر الیک دیدار دکھا. قال لن ترانی ولکن انظر، تو دکھا تو تجھے دیکھوں. فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. جو کوہ طور جل گیا، جو آپ مشہور واقعات آپ کو معلوم ہے، دیکھ سکے گا. ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یا اگر اپنی جگہ پر ٹہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا. پہاڑ کی طرف دیکھو، کوہ طور کی طرف، تو ہو سکتا تو مجھے دیکھو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکا، پہاڑ پر نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا، بے ہوش غش کھا کے گر گئے، پاش پاش ہوگا پہاڑ. اور موسیٰ علیہ السلام گرا بے ہوش، موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ سکے. ڈائریکٹ تو چھوڑو، اب دیکھو یہاں پر بھی بڑی رحمتیں، برکتیں اور لاکھ سالی جو ہے کامیابی کیا ہے. آپ کے اور ہمارے آقا دو جہاں نے اللہ بلا کر ملا، اللہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھنا تو چھوڑو، پہاڑ پہ تجلی جو تھی وہ نہیں دیکھ سکے، وہ نہیں دیکھ سکے. تو آپ ہم کتنے خوش قسمت ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہے. گر کر بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش ہوا تو بولے پاکی ہے تجھے اے اللہ، تجھے پاکی ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں تیری ہر بات کو مانا، تیری طرف ہی رہا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوا. فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا ہے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا کی. فرمایا اور شکر والوں میں ہو. اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل. اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی باتیں اختیار کریں. ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی لڑائی چاہتے ہیں. اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں ان پر چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس پر چلنے کو موجود ہو جائیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کو دربار کو جھٹلایا ان کا سب دھرا رہ گیا، اکالا گیا. انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے. اور موسیٰ السلام اس کے بعد قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی تھی، بے جان دھڑ کا ایک بچڑا بنا دیے تھے، جیسا گائے وغیرہ ہوتا بچڑا بنا دی، بے جان بچڑا بنائے تھے، گائے کی طرح آواز کرتا. چارہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتاتا ہے، اسے لیا اور وہ ظالم تھے. اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہربان نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کی طرف پلٹا، غصہ میں بھرا، جھنجھلایا ہوا، کہا میں نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کا حکم سے جلدی کریں اور تختیاں ڈال دیں؟ اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا.
کہا اے میرے رب، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھے پر دشمنوں کو نہ ہنسنا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ عرض کی اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، موسیٰ السلام اور ہارون السلام دونوں کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں اس سے بڑھ کر مہربان ہے۔ بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب ہے۔ بچڑے کو جو خدا بنا کے بیٹھے تھے، یہ بچڑا خدا ہے، ان قریب ان کو کیا ہے؟ ان قریب ان کو گناہ ہے، ان کا بچڑا لے بیٹھے ان قریب ان کے رب کا غضب ہے، اور ذلت پہنچتا ہے دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کی زندگی میں ذلت ہوتی ہے، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان والوں کو، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے۔ چلیے اس کے بعد اگر کوئی توبہ کر رہا ہے، ایمان کر رہا ہے، غلطی کو مان رہا ہے، تو اس کے بعد ہمارے رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما، تختیاں اٹھا لی، اور ان کے تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے چنے، اور پھر جب انہیں زلزلے نے لیا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا ہے؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا تو اس سے بہکائے جسے چاہے، اور راہ دکھائے جب چاہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ میرا عذاب میں جسے چاہو دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جس کو چاہے میں عذاب دوں گا، اور میری رحمت ہر چیز گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا۔ جو ڈرتے ہیں ان کو نعمتیں لکھ دیں گے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمارے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ نعمتوں میں ڈال دیں گے۔ وہ جو غلامی کریں گے، اور رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، اور انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے جو بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی تعظیم کریں گے، اور اسے مدد دیں گے، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ تم فرماؤ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کیا آسمانوں اور زمین میں بادشاہی اسی کی ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے کی۔ یعنی یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، یعنی تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والی کی۔ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس کی بھی اللہ نے بہت بڑی جو ہے حکمت ہے، اس میں بھی پڑھے نہیں تھے کہ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیے اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو آقا دو جہاں کا ہے، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو ہمارا آقا، آپ کے آقا کا درجہ ہے۔ اگر ہمارے آقا کسی کے پاس پڑھتے ہوتے تو وہ آقا کا استاد ہوتا، تو درجہ استاد کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا پڑھے نہیں، ہمارے آقا کا استاد اللہ، اور ہمارے آقا ساری انسانیت کو پڑھائے، یہ بڑی حکمت ہے اللہ کی۔ تو یہاں پر اشارہ دیا گیا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے آقا کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پر پاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو جب اس سے اس کی قوم نے کی پانی مانگا کہ اس سے پتھر پر ہم، جب پانی مانگے پیاس سے تڑپ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ اپنا عصا مارتے، 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، 12 چشمے، اپنا عصا مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا، ہر گروہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھٹ گئے، ہر گروہ کا ایک چشمہ لے لیجئے۔
اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ابر سائباں کیا اور ان پر من و سلہ اتارا، اور 12 چشمے بھی اللہ تعالیٰ اتار دیے، من بھی اتارے، سلوا بھی اتارے۔ یہ کھانے تھے جنت سے جو آتے تھے، وہ کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، پر انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کو کھاؤ وہ تو انہوں نے طرح طرح کی کفرانی حرکت کیے، تو اپنی جانوں کا برا کیے۔ وہ یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ ہر شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو، گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی، اس کے خلاف جس کا حکم تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بدلہ ان کے ظلم کا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، 10 رکوع ہو گئے ہیں، انشاءاللہ باقی کے رکوع دوسری وقت میں ہم ترجمہ پڑھ لیں گے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو آپ کو پڑھنے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی جو ہے قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے ماں باپ سب کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اگر آپ کو ایک نیکی مل گئی تو آپ دوزخ سے بچ جائیں گے، تب بھی وہ ایک نیکی نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، نیکیاں کمانے کے لیے آج ہم کو کوئی روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فل چھوڑ دیا چھٹی، جتنا کمانا ہے کماؤ۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جو اردو ترجمے کی جو کلاس چل رہی ہے اس کو آپ بھی شیئر کریے، اپنے لوگوں کو بولیے۔ اگر آپ 10 لوگوں کو بولیں گے تو 10 لوگوں کو ایک ثواب ملے گا، تو تم کو 10 کا ثواب ملے گا۔ تو اتنا جب ہم ثواب کما سکتے تو وہاں ایک نیکی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو چلیے، اللہ حافظ۔